बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और इसके सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। इस हवाले से एक छोटी सी कावश पेश नज़र है। आज मैं कुरान पाक के इस पारा नंबर 1 की बेसिक इंफॉर्मेशंस लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले इसके आगाज़ की तरफ जाते हैं तो पहले इस पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा 1 रुकू और 7 आयात पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कुरान पाक की इब्तिदा लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से हुई ताकि हम अल्लाह का इस नेमत के बदले एहसान मान सकें। ये वो वाहिद सूरत है जिसकी हर आयत दुआ पर मुश्तमिल है और हर आयत के बदले अल्लाह जवाब देता है। ये सूरत नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है और बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत है, इसलिए इसे सुबह मसानी कहा जाता है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की हम्द और सना का बयान है। अल्लाह के मालिक यौमुद्दीन होने पर यकीन है और इस अकीदे का इजहार है कि हम हर तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर दुआ की गई कि हमें अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि उनका रास्ता जो गुमराह हुए हैं। इसके बाद पारा नंबर 1 की दूसरी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा मदनी सूरत है। इसके 40 रुकू और 286 आयात हैं। पहले इस पारे में 16 रुकू और 141 आयात शामिल हैं। लफ्ज़ बकरा का मतलब है गाय। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम से हुआ है और कुरान की तरफ इशारा करके इसकी फजीलत बता दी गई है कि इस किताब में कोई शक नहीं है। इसके बाद 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। इसमें इंसान की इकसाम बयान की गई है। पहले ग्रोह में तो ईमान वालों का ग्रोह शामिल है, जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, कुरान पर और साबिक़ा कुतुब पर ईमान रखते हैं और नमाज़ों को कायम करने वाले और ज़कात देने वाले हैं। और दूसरा ग्रोह जो है वो काफिरों का ग्रोह है, जो किसी भी तरह से ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करने वाले नहीं हैं, चाहे इन्हें डराया जाए या ना डराया जाए। और तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का ग्रोह है, जो बज़ाहिर तो दावेदार हैं लेकिन इनके दिलों में कुफ्र छुपा हुआ है। इसके बाद इजाज़े कुरान शामिल है कि कुरान पाक अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जिन सूरतों में कुरान की अज़मत बयान हुई है, इनके शुरू में हरूफ मुक़त्तआत हैं और कुरान का इजाज़ भी यही है। और ये भी कि अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि तुम सब मिलकर कुरान की किसी सूरत जैसी कोई सूरत ले आओ तो हरगिज़ नहीं ला सकोगे। इसलिए चाहिए कि इस आग से डरें जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जबकि ईमान लाने वालों और अच्छे काम करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान में हर तरह की मिसाल बयान फरमा कर समझाया है और कुरान पर ईमान लाने वाले हदायत याफ्ता और इनकार वाले गुमराह कहलाए। इसके अलावा अल्लाह का हुक्म मानने पर जोर दिया गया और ज़मीन में फ़साद फैलाने से मना फरमा दिया गया और अल्लाह के मुनकरों को वाज़िया किया गया है कि तुम क्यों कर खुदा के मुनकर हो गए, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर इसी की तरफ तुमने लौट कर जाना है। फिर इस सूरत की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में इरशाद फरमाया है। और फिर आयत नंबर 30 से लेकर 39 तक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने और फरिश्तों का बयान फरमाया है कि कैसे फ़रिश्तों का इंसान की तख्लीक पर ताज्जुब करना, इंसान को फसादी में कहना, अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता करना, फ़रिश्तों का इकरार इल्म करना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना, शैतान का इनकार करना, फिर मरदूद हो जाना, जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को शैतान का बहकाना और फिर इंसान को खिलाफत अर्ज़ी अता करना वगैरह शामिल है। और फिर अल्लाह का ये फ़ैसला होना कि जो मेरी हदायत का पैरोकार होगा इसे कोई गम नहीं होगा और जो झुटलाएंगे वो ही दोज़खी होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल के अहवाल शामिल हैं जो काफ़ी डिटेल से बयान किए गए हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अपने एहसानात और इनामात का जिक्र भी किया है और इनकी नाफरमानियों और नाशुक्रियों का भी।
اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا تاکہ روزی کے لیے ان کو تگدو کرنا نہ پڑے۔ پھر ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو بھوک اور دھوپ سے محفوظ فرما دیا، اور پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ فرعون سے نجات دلوائی جو ان کی بیٹیوں کو تو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمانا اور تورات کا عطا فرمانا، جبکہ ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچڑے کو پوجنا وغیرہ شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپس آنا اور پھر پوجا کرنے والوں کا قتل کرنا، کیونکہ مرتد کی سزا ہی قتل ہے ماں سوائے وہ جو توبہ کر لے۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی ضد پھر ان کو کڑک نے آ لیا۔ بنی اسرائیل کا کھیتی پر اصرار کرنا اور پھر ان پر غربت کا مسلط ہو جانا وغیرہ بھی اس صورت میں شامل ہے۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ اس میں شامل ہے کہ بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن میں سرکشی کرنا اور پھر ان کا بندر بن جانا بھی شامل ہے۔ یہاں گزارش ہے کہ جو ان پوائنٹس کو سن رہے ہیں وہ ضرور ان واقعات کی ریسرچ کریں قرآن پاک کی تفسیر سے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کو جان سکیں اور اس کا علم حاصل کر سکیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں کہا تو انہوں نے جو ہے وہ استفسار سے کام لیا اور بحث سے کام لیا کہ وہ کس طرح کی ہوگی، کیسی ہوگی اور اس کا رنگ کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ان کا ذبح کرنا اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح کرنا اور مقتول کو جو ہے وہ گائے کا ٹکڑا مارنا اور مردے کو زندہ کرنا کر کے پھر جو قاتل تھے ان کا راز افشا کرنا وغیرہ شامل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کا رزلٹ ایسا ہوا کہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یہ پتھر تو ایسے بھی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ یہودیوں کا من گھڑت خیالات پیش کرنا اور اپنے ہاتھوں سے تورات لکھ کر غلط عقائد پیش کرنا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور ان کے لیے خرابی ہے جنہوں نے کمایا۔ تو بنی اسرائیل کی خوش فہمی بھی دور کی گئی ہے اس صورت میں، اور کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر سوائے چند گنتی کے دنوں کے، اور یہ کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوش فہمی جو ہے وہ دور اس طرح سے فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو ان میں سے گناہ کمائے گا وہ دوزخی ہوں گی، اور جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ تو پھر کچھ لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور پھر جب ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اپنوں کا خون نہ بہائیں، نہ ان کو اپنی بستیوں سے نکالیں، تو اقرار کرنے کے باوجود انہوں نے اپنوں کو قتل بھی کیا اور اپنے وطن سے بھی ان کو نکال دیا اور خود پھر رسوا ہو کے رہ گئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں کے دلوں پر پردے پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، اور ان میں بہت ہی تھوڑے ایمان لائے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے لیے بہت حریص ہیں اور موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، اور اگر یہ خود کو سچے گردانتے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ موت کی تمنا کریں اگر وہ سچے ہیں، لیکن وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہودی جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس کے علاوہ اس صورت کی آیت 102 میں تفصیلاً بیان ہے بابل میں ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں، تو وہ ضرور پڑھیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ اور 104 صورت آیت میں یہودیوں کا مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنا، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اس حوالے سے بھی ضرور ریسرچ کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہٹا کر انظرنا کے بارے میں حکم دے دیا گیا۔
پھر آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان کیا کہ جو آیات نسخ یعنی منسوخ ہو جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیں تو یا تو بلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں۔ تو کیا تجھے خبر نہیں ہے؟ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت مثالوں سے، بڑی خوبصورتی سے اور بہت سے واقعات کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، بہت سے احکامات سمجھائے ہیں جن کے بارے میں سمجھنا ہمارا فرض ہے، اولین فرض ہے، اور یہ علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارا جو ہے وہ اولین فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، کفار کے بارے میں جو ہے بیان ہے کہ کفار کا اہل ایمان کو کفر کی حالت میں دیکھنے کی خواہش جو ہے وہ ان کے دلوں کے حسد کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سورہ بقرہ میں بار بار نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بیان ملتا ہے، اور 114 سورت میں 114 آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مساجد سے روکنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو مساجد سے روکنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو ایسی کوشش کرتے ہیں اس کی ویرانی کی تو ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور 115 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جہاں رخ کرو اسی کو ہی پاؤ گے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کن تو فیکون۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ کہ تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہی یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جاہلوں نے استفسار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے وہ آیات یہاں پہ ملتی ہیں، جن کو ریسرچ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ اس میں شامل ہے۔ 119 آیت میں دیکھیں کہ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور آپ سے یہود اور جو نصرانی ہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ ان کے پیروکار نہ بن جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ اس پارے کے آخر میں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور توبہ کرنا اس میں شامل ہے، اور رسول بھیجنے کے بارے میں دعا کرنا جو ان کی امت کو تعلیم سکھائے، ان کو پاک کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان ہونے کی گواہی جو ہے وہ خود دی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھایا ہے اور تعلیم دی ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔